बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारे बहुत सारे दोस्त सवाल करते रहते हैं। मुख्तलिफ सवालात आते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, ज़हूर के हवाले से ज़हूर की निशानियाँ क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह, और इसकी आज जो पहली किस्त है इसमें हम आपको वही बताएंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद की कौन कौन सी आयात नाजिल हुई हैं, वो भी कुतुब अहले सुन्नत से, कि उलमाए अहले सुन्नत क्या कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में कौन कौन सी आयात नाजिल हुई हैं। तो इस हवाले से एक किताब है मारफत इमाम मेहदी, जिसके मुसन्निफ और मौलिफ हैं मुफ्ती मोहम्मद हाशिम, डायरेक्टर द इस्लामिक रिसर्च सेंटर कराची, और ये अभी हयात हैं और कराची में मौजूद हैं। इनसे रब्ता किया जा सकता है। ये शाया हुई ये किताब 2018 में, और इसके सफ़ा नंबर 66 पे से लेकर ऑनवर्ड आगे जो है ना, इन्होंने सफ़ा नंबर 65 के ऊपर इन्होंने उन्वान दिया है कुरान मजीद व तफासिर और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इसमें इन्होंने 10 आयात कुरान मजीद की लिखी हैं। कुरान मजीद की 10 आयात जो कि अहले सुन्नत की नज़र में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में नाजिल हुई हैं। वो आयात क्या है? पहली आयत है सूरह हज की आयत नंबर 7, सूरह हज की आयत नंबर 7, जिसका तर्जुमा है और इसलिए कि क़यामत आने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। सूरह हज की आयत नंबर 7, जिसका तर्जुमा है कि और इसलिए कि क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। लिखते हैं कि मुफस्सिर कुरान शारह हदीस इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि हज़रत अबी सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन 2 रिवायतों में, ये 2 रिवायतें जो हदीस हैं, ये मैं इंशाल्लाह हदीस वाले वॉइस नोट में बयान करूँगा, कि इस्तदलाल करते हुए लिखते हैं कि ये आयत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में नाजिल हुई है, क्योंकि अव्वलीन अलामत क़यामत ज़हूर हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम है। अव्वलीन अलामत क़यामत की जो सबसे पहली निशानी है वो यही है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। दूसरी आयत में जो सूरह क़सस की आयत नंबर 5 है, सूरह क़सस की आयत नंबर 5, जिसका तर्जुमा है और हम चाहते थे कि इन कमज़ोरों पर एहसान फरमाएं और इनको पेशवा यानी इमाम बनाएं और इनके लिए मुल्क व माल का इन्हें वारिस बनाएं। इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि इब्न अबिल हदीद मज़कूरा आयत करीमा की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं इस आयत में इशारा है उस इमाम की तरफ जिसका तमाम रुए ज़मीन और हुकूमतों पर गलबा होगा। इमाम शेख जमालुद्दीन यूसुफ बिन अली बिन अब्दुल अजीज़ मुक़द्दसी शाफ़ई इस आयत करीमा की वजाहत तफसीर सालबी के हवाले से लिखते हैं, नंबर 1 कि इससे मुराद एक जंग है जो कुरैश और मवालिद के दरमियान पेश आएगी और कुरैश को फतह हासिल होगी। नंबर 2, इससे मुराद नूर और रिफत व बुलंदी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तीसरी आयत के ज़ेर में लिखते हैं कि ये सूरह तौबा की आयत नंबर 32, सूरह तौबा की आयत नंबर 32, जिसका तर्जुमा है कि उसे सब दीनों पर गालिब करेगा, उसे सब दीनों पर गालिब करेगा। इसकी तफसीर में लिखते हैं कि मुहद्दिस शेख अली बिन मोहम्मद इब्न अहमद मालिकी, जो इब्न सबाख के नाम से मशहूर हैं, ने इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर में सईद इब्न जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं जो तमाम दीनों के ऊपर गलबा हासिल करेंगे, जिनके ज़रिए से दीन इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब होगा, और हज़रत मेहदी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से होंगे।
شیخ طاہر مقدسی لکھتے ہیں کہ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان امام مہدی علیہ السلام کی جائے پیدائش مدینہ منورہ اور قیام فرمانے کی جگہ مکہ المکرمہ ہے۔ لوگ ان سے صفا و مروہ کے درمیان بیعت کریں گے، اور انہی میں سے بعض کا کہنا ہے کہ وہ روئے زمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں گے اور عدل اور انصاف قائم کریں گے۔ کمزور اور طاقتوروں کے درمیان عدل اور انصاف ہوگا، اور یہ کہ زمین کے مشرق و مغرب میں پہنچ جائے گا۔ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور روئے زمین کے تمام علاقے یا تو اسلام میں داخل ہو چکے ہوں گے یا پھر جزیہ ادا کرنے والے ممالک ہوں گے، اور یہی وہ موقع ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب ہو جائے پورا ہو جائے گا۔ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ سدی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا غلبہ دین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہوگا۔ اب آ جائیں آیت نمبر 4، چوتھی آیت، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، جس کا ترجمہ ہے یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام شیخ سلیمان بن الشیخ ابراہیم حسینی حنفی قندوزی اس آیت کریمہ کے حوالے سے علامہ حسکانی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذیل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد آل محمد ہیں۔ پانچویں آیت، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ اولی الامر کا ترجمہ انہوں نے حکومت والے کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام شیخ سلیمان قندوزی دوسری آیت کریمہ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد علی اور اولاد علی ہیں، اور ان میں سے آخری امام مہدی علیہ السلام ہے۔ چھٹی آیت، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام شیخ سلیمان بن الشیخ ابراہیم حسینی حنفی قندوزی نے مذکورہ بالا آیت مقدسہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غیب سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ آیت نمبر 7، جو قرآن مجید کی سورہ زرخرف کی آیت نمبر 61 ہے، 61، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا، یہ سیدھی راہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ محمد احمد صفاری عصری حنبلی لکھتے ہیں کہ مقاتل ابن سلیمان اور ان کے اتباع کرنے والے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں البتہ وہ قیامت کی علامت ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آٹھویں آیت، جو سورہ کہف کی آیت نمبر 83 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور تم میں سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ تمہیں اس کا مذکورہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مفسر قرآن مولانا نعیم الدین مراد آبادی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام سے رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لوا تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ وہ 2 مومن ہیں، یعنی حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر ہیں، یعنی نمرود اور بخت نصر۔ اور عنقریب ایک 5واں بادشاہ اور اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری
مندرجہ ذیل آیت مبارکہ سے آمد امام مہدی سے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی 9ویں آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا، بلکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں مفتی محمد ہاشم صاحب لکھتے ہیں کہ مذکورہ آیت مبارکہ میں عمومی اطلاق امت کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن تاریخی شان نزول کے اعتبار سے مشہور تابعی امام نزی جو کہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد پرانے وقت کے رومی لوگ ہیں۔ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور اللہ کے نام کو بلند کرنا بند کروا دیا۔ ان رومیوں نے اپنے غلبے کے دوران بیت المقدس کو ویران کیا تھا۔ اب یہ لوگ جب بھی بیت المقدس میں داخل ہوں گے تو خوفزدہ ہو کر اور گردنیں جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج رومی نہ تو خائف ہیں اور نہ سر جھکائے ہوئے داخل ہوتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس تو یہودیوں کے قبضے میں ہے اور رومیوں پر تو پابندی ہی نہیں ہے، بلکہ آج تو مسلمان سر جھکا کر داخل ہوتے ہیں اور وہ ڈرتے پھرتے ہیں۔ ابن جریر طبری اس آیت کریمہ کے اس حصے میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ان کی دنیا میں رسوائی کا اطلاق اور اشارہ بعد میں آنے والے اس دور کی طرف ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، بیت المقدس کو فتح کریں گے اور بیت المقدس ان کی عالمی سلطنت کا پایہ تخت یعنی دارالحکومت بنے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ 10ویں آیت ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا، اور پھر ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو سر پر مسلط کر دیا، تاکہ مار مار کر تمہاری نافرمانی اور سرکشی کی سزا کے طور پر تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہوں غالب اور فاتح ہو کر جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل، یروشلم اور القدس کا ذکر کیا گیا ہے، نیز بیت المقدس پر مختلف اوقات میں ہونے والے پے در پہ حملوں کا اور اس کا فتح کرنا ذکر ہے۔ اب اور جو بیت المقدس کی آخری فتح ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگی، یعنی جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اور جیسا کہ پچھلی روایت میں بیان کیا کہ امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس کو ہی اپنا پایہ تخت، اپنا دارالخلافہ، اپنا دارالحکومت قرار دیں گے، اور وہاں بیٹھ کر پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرا دیں گے، اور پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا اور وہ اسلام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو میں نے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ معرفت امام مہدی مفتی محمد ہاشم جو اہل سنت کی مفتی ہیں اور جو ڈائریکٹر ہیں دا اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی کے، ان کی کتاب سے پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ اب ایک اور اہل سنت عالم دین ہے مولانا حافظ محمد ظفر اقبال فاضل جامع اشرفیہ،
ان کی کتاب اسلام میں امام مہدی کا تصور، اسلام میں امام مہدی کا تصور بہترین کتاب ہے یہ۔ میں آپ تمام بھائیوں سے جو میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ میں نے اہل سنت مصادر میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اتنی کمپریہنسو کتاب نہیں دیکھی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے تقریباً ہر پہلو کے اوپر انہوں نے بڑی سیر حاصل اور بڑی مدلل گفتگو کی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر، یعنی کتاب کا نام ہے اسلام میں امام مہدی کا تصور، جس کے مصنف ہیں مولانا حافظ محمد ظفر اقبال، جو کہ فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ کے۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر 2 آیات کا ذکر کیا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی آیت کہتے ہیں، عنوان انہوں نے یہ دیا ہے وہ آیات جن میں امام مہدی کی طرف اشارہ موجود ہے۔ پہلی آیت کے طور پہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً تو نہیں ہے، البتہ 1-2 آیتوں میں ان کی طرف اشارہ ضرور پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے۔ پہلی آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، اس کی تفسیر میں اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، اور ان لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے دنیا میں رسوائی کی تفسیر سدی، اکرمہ اور وائل بن داؤد کے نزدیک خروج مہدی سے کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ تفسیر قول کی دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کے اصل رسوائی خروج مہدی کے وقت ہوگی، سدی، اکرمہ اور وائل بن داؤد کا ہے، لیکن چونکہ احادیث سے ثابت شدہ واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں، اس لیے ان کو صحیح مان لینے میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دوسری آیت کے طور پر لکھتے ہیں کہ اسی طرح علامہ ابن کثیر نے آیت قرآنی یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کے تحت 12 خلفاء والی روایت ذکر کی ہے کہ اس میں امت میں 12 نیک و عادل خلفاء ہوں گے، اور یہ روایت مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے بھی بدین الفاظ منقول ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب سے میں عراق آیا ہوں تجھ سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ ہاں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں بنی اسرائیل کے نخبہ کی تعداد کے برابر یعنی 12 خلفاء ہوں گے۔ یہ حدیث اس سند سے تو ایک ہی راوی سے مروی ہے، لیکن اس کی اصل بخاری و مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کا یہ امر دین ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا جب تک کہ 12 آدمی زمین پر حکمران یعنی خلیفہ نہ ہو جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے ایک بات کہی جو میں نہ سن سکا، تو میں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 12 کے 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ روایت کے الفاظ امام مسلم نے نقل کیے ہیں۔ اس حدیث کا مقصد 12 صالح خلفاء کے وجود کی بشارت دینا ہے جو لوگوں میں حق اور انصاف کو قائم کریں گے، لیکن اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ 12 خلفاء یک کے بعد دیگرے لگاتار آئیں گے، بلکہ ان میں سے 4 تو علل ترتیب خلفائے اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی علیہ السلام ہیں، اور اتفاق ائمہ عمر بن عبدالعزیز بھی ان میں شامل ہیں۔ نیز بنو عباس کے بعض خلفاء بھی ان میں سے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ سب خلیفہ نہ ہو جائیں، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان 12 خلفاء میں امام مہدی بھی داخل ہیں جن کے متعلق احادیث میں بشارت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ امام مہدی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام آپ کے والد کے نام جیسا ہوگا، اور وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے
بھری ہوئی تھی۔ تو یہ 12 آیات ہیں، 10 آیات کا ذکر مفتی محمد ہاشم نے کیا ہے اور 2 آیات کا ذکر مولانا حافظ محمد ظفر اقبال نے کیا ہے اہل سنت مصادر سے، کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ان 12 آیات میں اچھا ان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اختلافی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے وائس نوٹس میں ڈسکس کریں گے، لیکن چونکہ اس وقت ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ اہل سنت کے نزدیک وہ کون سی آیات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیا کہ اہل سنت کے نزدیک 12 آیات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز خدا نے توفیق دی تو اگلے وائس نوٹ میں ہم ان آیات کا ذکر کریں گے جو اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے اہل تشیع کے نزدیک جو تعداد ہے وہ تو کوئی 100 سے بھی زیادہ ہے۔